रूस और चीन डट गए। आबनाए हुर्मज को ताकत के जरिए खुलवाने की अमरीकी और इसराइली करारदाद मुस्तरद। ट्रंप का नया घिनौना मंसूबा क्या पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात खतरे में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, आबनाए हुर्मज ताकत के जोर पर खुलवाने से मुतालिक करारदाद पर अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल में आज होने वाली वोटिंग मनसूख हो गई है। करारदाद पर वोटिंग के लिए नई तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया है। फ्रांस, चीन और रूस की जानिब से करारदाद के मुसवदे की भरपूर मुखालफत की गई। सलामती कौंसिल के 10 दीगर गैर मुस्तकिल अराकीन में भी करारदाद के मुसवदे पर इख्तलाफात पाए गए थे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मज से मुतालिक वोटिंग जैसे इक़दामात सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना देंगे। नाज़रीन, याद रहे कि आबनाए हुर्मज 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इजरायली नाजायज और जारहाना हमले के बाद से बंद है। उधर चीन ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को आबनाए हुर्मज की बंदिश की वजह करार दे दिया है। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा कि हुर्मज में खलल की बुनियादी वजह ईरान पर अमरीकी और इसराइली गैर कानूनी हमले हैं। जंग के खात्मे से आलमी शिपिंग लाइन खुली और महफूज हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी मईशत को मजीद मुतासिर होने से बचाने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। उधर नाज़रीन, अमरीका में मुकीम 100 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी कानून के माहिरीन ने खुले खत पर दस्तखत किए हैं, जिस पर ईरान पर अमरीकी और इसराइली फौजी हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए इन्हें अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी और मुमकिना तौर पर जंगी जराइम के मुतरादिफ करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस खत में यह भी कहा गया है कि अमरीकी अफवाज के तर्ज अमल और सीनियर अमरीकी हुकाम के बयानात बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के क़वानीन और बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों के बारे में संगीन खदशात पैदा करते हैं। माहिरीन ने मुतनबे किया कि 28 फरवरी को शुरू होने वाले अमरीका और इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल की इजाज़त के बगैर और किसी भी ईरानी खतरे के मोतबर सबूत के बगैर शुरू किए गए। खत में यह भी कहा गया है कि किसी दूसरी रियासत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने दिफा में किसी हकीकी या मुसल्लह हमले के खिलाफ या जहां अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल की तरफ से इजाज़त दी गई है इस्तेमाल की जा सकती है। जबकि सलामती कौंसिल ने ना ही हमले की इजाज़त दी, ना ही ईरान ने इसराइल या अमरीका पर हमला किया था और ना ही कोई उसके खिलाफ इल्ज़ामात साबित हुए। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अफजूदा यूरेनियम को कब्जे में लेने का इरादा जाहिर कर दिया है, जिसे माहिरीन एक नहायत हसास और खतरनाक इरादा करार दे रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सलामती और जौहरी अमूर के माहिरीन के मुताबिक किसी मुल्क के जौहरी मवाद पर जबरदस्ती कब्जा करना खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इससे बराह रास्त मजीद खतरनाक फौजी तसादुम का खतरा बढ़ जाएगा और माहिरीन के मुताबिक इससे ताबकारी के खतरात और बड़े इंसानी बहरान और अलमिया का ये अमल बायस बन सकता है। मजीद बराह ये आलमी जौहरी निगरान इदारे IAEA के नज़दीक भी यकतरफा इक़दाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहदों की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा और माहिरीन इससे भी खबरदार कर रहे हैं कि इस तरह के इक़दामात मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग का खतरा पैदा कर रहे हैं और आलमी ताकतों रूस, चीन वगैरह की मुदाखलत भी इसमें हो सकती है, जबकि तेल की कीमतों और आलमी मईशत पर शदीद असर पड़ेगा। नाज़रीन, इस पर मजीद बात करेंगे पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन और पाकिस्तान के नामवर नौजवान लीडर शहीर सियालवी साहब से। हमारे साथ हेल्पलाइन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम शहीर सियालवी साहब। शहीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपसे जानना चाहेंगे कि ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारियत जारी है और अब तक अमरीका और इसराइल ने अपनी पुश्त तक जोर लगा दिया है, लेकिन वो आबनाए हुर्मज ताकत के जरिए खुलवा नहीं सके हैं। तो अक़वाम मुत्तहदा का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वहां पर मौजूद चीन और रूस ने ट्रंप की जारहाना सोच पर मबनी करारदाद मुस्तरद कर दी और इजलास मुलतवी हो गया। दूसरी जानिब इंसानी हुकूक के गैर जानिबदार आलमी माहिरीन ईरान पर अमरीकी हमलों को गैर कानूनी करार दे रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं ट्रंप की इस आलमी हजीमत को और सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहदा के अब तक के जानिबदाराना किरदार को? सर, मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा जो खुशी हुई है वो ये सुन के हुई है कि अमेरिका मिन्नतें कर रहा है कि खुदा का वास्ता है 48 घंटे के लिए जंग रुकवा दो और ईरान जो है वो उसकी मिन्नतों को, तरलों को, नेगोशिएशंस की रिक्वेस्ट को मुस्तरद कर रहा है, अलल ऐलान और दिलेरी से मुस्तरद कर रहा है। उसके बाद खुशी इस बात की हुई है कि जब अमेरिका और इसराइल मुश्तरका तौर पे करारदाद लेके आए हैं अक़वाम मुत्तहदा में, तो उसको पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि बराह रास्त खुलकर ही आलमी ताकतें सामने आई हैं। हमेशा से ये जंगें अपने मज़ारों के जरिए लड़ी जाती थी। चीन और रूस अपने किसी छोटे मोटे मुल्कों से करारदाद के खिलाफ तकरीरें करवा देते थे और खुद जो बयानात होते थे अपने किसी डिप्टी फॉरेन सेक्रेटरी से दिलवा देते थे दाएं बाएं से,
وہ بھی انڈائریکٹلی پہیلیاں بجوایا کرتے تھے. This happened for the first time in the history of last month or 2 months کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین اور روس کھل کے سامنے آئے ہیں اور ان لوگوں نے مسترد کیا امریکی قرارداد کو. انہوں نے کہا یہ تمہاری تھوپی ہوئی اور تمہاری مسلط کردہ جنگ ہے اور اس کو ہم لوگ تسلیم نہیں کریں گے کہ آپ بدماشی بھی کریں اور آگے ہم باتیں بھی آپ کی ہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر تسلیم کریں. صحیح. تو شیخ صاحب چین نے جو واضح کیا کہ آبدائے ہرمز کی بندش کا ذمہ دار جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل ہے اور امریکی جارحیت بڑھنے کی صورت میں اب ایران نے باب المندب جیسے دیگر بحری راستوں کو بھی بند کرنے کا عندیہ دیا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں کے لیے؟ سر یہ اصل خود مختاری اسی کا نام ہوتا ہے. کوئی بندہ آپ کو دھمکی دے آپ اسے 2 بار دھمکی دو. کوئی بندہ ایک چپیڑ لگائے تو میرا مذہب وہ مذہب نہیں ہے جو کہتا ہے کہ دوسری گال بھی آگے کر دو گے ادھر بھی لگا کے چلا جائے. وہ پھر آنکھ کے بدلے آنکھ کان کے بدلے کان مانگتا ہے. تو ایران نے کہا اب تو ہم لوگ آنکھ کے بدلے سر لیں گے. ہم لوگوں نے سب سے بڑی جو قربانی دینی تھی وہ دے دی ہے. ہم لوگوں نے اپنے 6 سال کی بیٹیوں سے لے کر اپنے رہبر معظم تک کی قربانی دے دی ہے. اب ہم کس چیز کا انتظار کریں؟ ہمیں اب ڈر کیا ہے کہ اب تم بہت ہی کرو گے تو کیا کرو گے؟ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی محفوظ نہیں ہے, بڑے سے بڑا بزرگ بھی محفوظ نہیں ہے. وہ شخص جن کو ہم اپنا رہبر مانتے تھے ان کو تم نے شہید کر دیا تو بس ٹھیک ہے, ہم تو اپنی طرف سے ختم ہو گئے نا, سب کچھ کھو بیٹھے ہیں. تو اب بھائی جان تمہاری باری ہے. اب تم اپنی اسپیس سیونگ کے لیے ریکویسٹ پوٹ کرو گے, کبھی تم سلامتی کونسل میں جاؤ گے, کبھی تم پاکستان کو استعمال کرنے کی کوشش کرو گے, پاکستان سے ریکویسٹ کرو گے, کبھی تم عرب ممالک پہ دباؤ ڈالو گے. اب عرب ممالک ہم سے ابھی انہیں یاد آیا کہ انہوں نے قرضے واپس لینے. There must be a reason behind it. مطلب ان کے قرضے جو انہوں نے ہمیں دیے تھے, ہم تو بڑے قوم کو اس طریقے سے بتاتے تھے نا کہ فلانے عرب ممالک نے $2 ارب دے دیے. مطلب جس طریقے سے کہ انہوں نے اپنی جہیز کے حصے میں سے کوئی مہربانی کر کے ہمیں پیسہ دے دیا. وہ قرضہ تھا, وہ کوئی مہربانی نہیں تھی. اور اس کے وہ جناب ہر سال ہم سے سود بھی لیا کرتے تھے 6%. جی اب سود سمیت وہ قرضے واپس لیے. اب وہ قرضہ سود بھی لے لیا, قرضہ بھی واپس لے رہے ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں انہیں اتنی غیرت ہوتی, اتنی ان لوگوں میں کوئی جرت ہوتی برادر اسلامی ملک اپنا $1400 ارب ٹرمپ سے واپس لیتا نا کہ تمہیں ہم نے بیسز بنا کے دی, تم لوگوں کو اپنے ملک میں لا کے باپ بنا کے رکھوایا, تمہارے کہنے پہ ہم نے نیتن-یاہو کی صورت میں ایک اور باپ اپنے اوپر مسلط کر دیا. تم لوگ کو ہم لوگوں نے صرف اس لیے سارا پروٹوکول دیا تھا کہ تم ہمارا دفاع کرو. تم تو نیتن-یاہو کا دفاع کرتے رہے. اینڈ ٹائم پہ جتنا انٹرنیشنل انویسٹر تھا ہمیں چھوڑ کے بھاگ گیا, تمہیں فکر ہی نہیں. اینڈ ٹائم پہ جتنے لوگوں نے یہاں کالا دھن سفید دھن جو کچھ ادھر لگایا تھا, تم نے ہمیں پہلے یہ کہا کہ ہم تمہیں FATF کی اس میں کریں گے, گرے لسٹ میں ڈالیں گے اگر تم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. ہم نے تمہارے کہنے پہ کر دیا. اور اب جب ہم اوکھے ویلے میں آگے پوری امت سے لڑ کے ہم لوگوں نے سوڈان میں تباہی کر دی, ہم لوگوں نے بلوچستان کے اندر تباہی کی, مسلسل تباہی کی. ہم لوگوں نے انڈیا پاکستان کی جنگ میں پاکستان کو بولا تم لڑنے کے قابل نہیں ہو, تم ریسپونڈ بیک نہ کرنا, تمہارے پاس تو پیسے نہیں ہے, تم تو ہمارے مقبول ہو. اس سب کے باوجود ہم نے اتنا آپ لوگوں کو سپورٹ کیا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے کیا کیا؟ ہم مار کھا رہے ہیں, دنیا ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہے. تو ان میں یہ جرت نہیں ہے کہ امریکہ سے پوچھیں, یہ صرف غریب ممالک پہ بوجھ ڈال سکتے ہیں. This is what they are doing. ایرانیوں کے پیسے یہ لوگ سینکشنز لگا رہے ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹس کو یہ لوگ سیز کر رہے ہیں. تو ہر طرف سے کوشش کی گئی کہ امریکہ کو کوئی فیس سیونگ ملے, اس کو کہیں سے کسی قسم کی فیس سیونگ نہیں ملی. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چوتھی مرتبہ جیت کا اعلان ایران کو کر لینا چاہیے. تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اسرائیل کا بغل بچہ بن چکا ہے اور جو امریکہ اور اسرائیل کہہ رہے ہیں وہی وہ کر رہا ہے. تو آئندہ آنے والے دنوں میں سر عرب ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیا کشیدہ ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں ان پر بھی اس کا کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے؟ سر میں آپ کو عرض کروں, میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا, خدا نہ خواستہ ایسا بھی ہو. میں تو چاہوں گا سارے عرب ممالک ہماری سربراہی میں چلیں, ہمارے ساتھ مل کے چلیں, ہم ان کو سرو کریں, ان کو ڈیفینڈ کریں.
لیکن اگر کسی کو شوق ہے سولیٹری کنفائنمنٹ میں رہنے کا، کسی کو شوق ہے اکیلی پرواز بھرنے کا، وہ بھر کے دیکھ لے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ جتنے بھی بھیڑیے ہوتے ہیں نا جن کو آپ رکھوالی پہ رکھتے ہیں بکریوں کی، وہ جب مالک دائیں بائیں ہوتے ہیں تو بھیڑیا اپنی پیاس اسی بکری سے بچاتا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ عورت مارچ کے ساتھ نکلنے والے جتنے مرد حضرات ہوتے ہیں ان کی اصل نظر انہی عورتوں پہ ہوتی ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عرب ممالک کے ساتھ چلنے والے جتنے امریکہ ہو یا نیتن یاہو ہو، ان کی نظر انہی کی بادشاہتوں پر اور انہی کے تیلوں پر ہوگی اور انہی کی زمینوں پر قبضوں پر ہوگی. اور پھر دے وڈ ریئلائز کہ یار پاکستان واقعی ایسا ملک تھا جس پہ ہم بھرم کرتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں رہا، اب ہم کیا کریں گے. تو ان کو اندازہ ہو جائے گا اور بہت جلد ہو جائے گا. یا ہمارے بغیر بھی رہنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے دنیا میں اکیلے رہنا سیکھ لیا ہے. بالکل صحیح. پاکستان نے یہ جنگ اپنے سر پہ لڑی تھی. ہمیں جو 2-4 دن 6 اور 10 مئی کے درمیان ڈرونز بھی آتے رہے تھے، اس کا سہرا بھی عرب برادر اسلامی ممالک کو ہی جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس وقت ہمیں روکے رکھا تھا. آپ رسپونڈ بیک نہ کریں، آج کا ویٹ کر لیں پلیز، بس وہ ختم ہونے والی ہے جنگ، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے تو آلریڈی 6 جہاز گرا دیے ہیں، اور کیوں ماریں گے انڈیا کو. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہوں نے ہمارے ایئرپورٹس پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا. پھر ہم نے انہیں بتایا اٹیک کرنا کسے کہتے ہیں. تو یہ تو جو بلی چڑھی ہے انہی کے کہنے پہ چڑھی ہے. ان میں سے کھڑا کون تھا ہمارے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں. وہ لوگ جو 5 وقت کی نمازوں کا جنہیں نہیں پتا کہ کیا ہوتی ہیں، وہ آذربائیجان والے ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ نہیں یار ہمارا برادر اسلام. سر یو ای سے بڑا مشرک ملک کوئی نہیں ہے جو اپنے بتوں کو وہاں پر مزار بنا کے دیا جا رہا ہے، ہندوؤں کو مزار بنا کے دیا جا رہا ہے، بڑے بڑے بت رکھے جا رہے ہیں، ابو ظبی میں بت رکھے جا رہے ہیں. تو یہ تو مشرک ہو چکے ہیں. تو ان کو تو ان کی عقل ٹھکانے آنی چاہیے، ان کی بادشاہتیں ختم ہونی چاہیے. اور ان کے اوپر اب جو پڑی ہے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارا دادا اونٹ چراتا تھا، تو آج ہم بڑا عیاشی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے ہمارا پوتا بھی اونٹ ہی چرایا کرے گا. جو حالات ہیں، میں کہتا ہوں تمہارا پوتا دور کی بات ہے، تم خود اونٹ چراؤ گے. جو ابھی حالات بن چکے ہیں نا تم لوگوں کے، تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے بن چکے ہیں. ہم لوگ اس وقت گھاس کھا رہے ہوتے تھے، 2-2 ٹکے کے لوگوں کی بکواسات سن رہے ہوتے تھے، اور ہم لوگ اپنا پیسہ اپنے دفاع پہ لگاتے تھے. اپنی قوم کی بھی بکواس سنتے تھے، اب غیروں کی بھی بکواس سنتے تھے. ہمارے مزدوروں کے ساتھ دنیا میں زیادتی ہوتی تھی، ان کے 2-2 ٹکے کے کفیل زیادتی کرتے تھے. میرا پی ایچ ڈی اسکالر ان کے باغ میں مالی ہوا کرتا تھا. میرا بیچلر ڈگری ہولڈر ان 4تھی فیل جماعت کے 2-2 ٹکے کے شیخوں کی گاڑی کا ڈرائیور ہوا کرتا تھا. اور کبھی کوئی شیخ اگر غلطی سے اسے آپ پاکستان میں بلا لیں کہ جناب آؤ آپ کو ہم ادھر پاکستان کی سیر کراتے ہیں، تو اس کے استقبال میں آپ رینٹ کی 12-14 لینڈ کروزرز لے جاتے ہو، تو اس کو وہ دیکھ کے ہول اٹھنے لگ جاتے ہیں کہ اچھا یہ اتنے پیسے کما رہے ہیں. واپسی پہ جا کے کہتے ہیں جو 20% کا کٹ تھا نا یہ ابھی سے 50-60 پہ کرو. تو یہ تو حسد کے مارے لوگ ہیں. مطلب آپ نے اگر مونچھوں کو تاؤ دیا ہوا، ویسٹ کوٹ سیٹ کوٹ پہنی بھی اور اپنے ملک کا جھنڈا لگا کے پھر رہے، یہ اور اکڑ کے آپ کے سامنے چل گئی کہ بھئی تم مطلب ہمارے ملک میں اس طریقے سے. یہ جیلسی کے ہمارے لوگ ہیں. اچھا شہید صاحب، لوگوں کو ایک بار اندازہ ہوگا اور ڈاٹا اندازہ ہوگا، then they will come to us. لیکن ہم پھر بھی کمزرفی نہیں کریں گے. جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تب بھی غلاف کعبہ ہم لوگ بنا کے بھیجا کرتے تھے. ان کے شیخوں کو خیراتیں ہمارے نواب و بہالپور دیا کرتے تھے. ہم بھی دیں گے انہیں خیرات، اور سود پر نہیں دیں گے، قرضے کی صورت میں نہیں دیں گے، ہم عزت دار طریقے سے دیں گے کہ ہمارے برادر اسلامی ملک کے لوگ ہیں. لیکن I wish کہ میں اپنی زندگی میں ان لوگوں کو اس حال میں دیکھوں جس حال میں انہوں نے پوری امت کو پہنچانے کی کوشش کی. وہ وقت آ گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بہت جلد آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے. اور جس طرح سے ان کی بادشاہتیں ہیں، جس طرح سے ان کی ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کے زوال کا وقت آ چکا ہے. اور جس طرح سے انہوں نے امت کو نقصان پہنچایا، امت کے اتحاد کو نقصان پہنچایا، امت کے اثاثے جو ہیں وہ انہوں نے غیروں کے، یہودیوں کے قدموں میں ڈالے. اب جو ہے وہ وقت آنے والا ہے. اچھا سر، آپ نے ذکر خیر کیا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا کہ ہم نے گھاس پھوس کھایا اور ایٹم بم بنایا. الحمدللہ پوری قوم کو اس پر فخر ہے. ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو سلام پیش کرنا ہے، ہمیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سلام پیش کرنا ہے، اور آج ان کی برسی ہے بھٹو صاحب کی. تو بھٹو صاحب کا جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں کردار ہے، اس کو آپ کس طرح سے ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہیں گے؟ سر میں آپ کو صرف یہ چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے ایک نہیں لاکھ اختلافات ہیں پیپلز پارٹی سے، ایون بھٹو صاحب کی شخصیت سے، ایون کہ اقوام متحدہ کی جس تقریر پہ فخر کیا جاتا ہے مجھے اس سے بھی اختلاف ہے. لیکن ایک چیز یہ کہ ہم گھاس کھا لیں گے اور ایٹمی ریاست بنیں گے
اور دوسری چیز یہ کہ جس طرح ان لوگوں نے ختم نبوت کے صلی منکروں اللہ علیہ کو وسلم. کافر کردار تک پہنچایا اور یہ کہا کہ میں اب اپنے موت کے پروانے پر سگنیچر کر رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو کی مغفرت کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑی سند ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے بالکل اور صحیح. اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. آمین آمین ثم آمین. اچھا سر، آخر میں آپ حکومت پاکستان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ اب یہ معاملہ پوری دنیا کے سامنے ہے، چین، ایران، روس، پاکستان، ترکیہ خطے کی ایک بڑی پاور ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں اب اس میں پاکستان کو ایران کے حوالے سے اپنی پالیسی بھی تبدیل کرنا چاہیے، امریکی پابندیوں کو لات مار کر باہر پھینکنا چاہیے مشرق وسطیٰ سے، اور ہمیں ایران سے تیل لینا چاہیے، ایران سے گیس لینی چاہیے، ایران کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے اور فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہونا چاہیے؟ سر میں آپ کو ایک چیز بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر کروں. جس دن یہ اٹیک ہوا تھا نا ایران پہ، اس وقت پاکستان میں سے کہیں سے مذمتیں نہیں آ رہی تھی. سیاسی جماعتیں گھبرا رہی تھیں کہ اگر ہم ایرانی سفارتکار کے پاس گئے تو ہم تو اقتدار کی بھیک امریکہ سے مانگتے ہیں، ہمارا کیا ہوگا. اور مذہبی جماعتیں ڈرتے ہوئے جان ہی رہی تھیں کہ ہم تو کافر ہو جائیں گے. اس وقت سب سے پہل کرنے والے ہم لوگ تھے جنہوں نے ایک پوری راہ ہموار کی اور ایک بیانیہ بنایا پورے ملک میں. آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایران کے تیل اور گیس پہ جتنا شور پاکستان نظریاتی پارٹی نے مچایا کسی نے نہیں مچایا. لوگ ہنستے تھے ہم پہ، لوگ ہم پہ لیبلز لگایا کرتے تھے، یہ پتہ نہیں ایجنٹ ہے، یہ پتہ نہیں ایرانی نظریاتی پارٹی ہے، یہ پتہ نہیں کون سے. دیکھیں بات یہ، مجھے میرے ملک کی خود مختاری عزیز ہے. یہی تیل اگر افغانستان سے اتنے روپے کا ملتا، میں آج کہتا کہ بارڈر کھلواؤ اور میرے افغانستان سے تیل لو. امریکہ کی دلالی کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے افغانیوں سے دوستی کر لو. بالکل صحیح. امریکہ کی غلامی کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے ایرانیوں سے ان کو اپنا بھائی بنا دو. وہ غیروں کی ہاتھ میں پالتو کتا بن کے رہنے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ آپ عزت اور خودداری کی زندگی جیو اور اسی میں آپ کی عوام کی عزت ہے. آج بھی آپ ایران سے تیل لیں، یہ واپس آپ 200 پہ عوام کو دے سکتے ہیں، 100-150 روپے اس سے پر لیٹر کما بھی سکتے ہیں، بجائے ایسے کہ بھیک مانگ کے دنیا سے بھیک مانگ کے آپ لوگ تیل لیں. کیوں؟ امریکہ راضی نہیں ہو رہا. بھئی who the hell America is؟ اس کی اقوام متحدہ میں کوئی نہیں سن رہا، اس کی سیکیورٹی کاؤنسل میں کوئی نہیں سن رہا، اس کے اپنا آرمی چیف اس کا نہیں سن رہا، اس کا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اس کی نہیں سن رہا، اس کے انٹیلیجنس آفیسر اس کی بات نہیں سن رہے، اس کا اتحادی برطانیہ اس کی بات نہیں سن رہا، فرانس اس کی بات نہیں سن رہا، جرمنی اس کی بات نہیں سن رہا. تم ہو اس کی بات سننے کو تلے ہوئے ہو. میں پاپا آپ کو دیتا ہوں ابھی نوبل پیس پرائز دیتا ہوں. What the hell is this؟ اچھا سر، how long we will be begging for our اقتدار کی کرسی from America؟ اچھا سر، آخر میں یہ بھی بات ہو جائے کہ یہ 2 دن میں جو پاکستانی قوم کے ساتھ ہوا ہے، جو پاکستانی قوم کو ماموں بنایا گیا، تو پہلے 450 پر پیٹرول لے جایا گیا، پھر قوم سے خطاب کیا گیا، پھر یہ اعلان ہوا کہ جی ہم ٹرانسپورٹ فری کر دیں گے، موٹر سائیکل والوں کو 2000 روپیہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد 80 روپے فی لیٹر کمی. اس 2 دن کے اندر، ان 2 دنوں کے اندر جو ہے یہ کیا گیم کھیلی گئی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، اس پر آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے؟ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے جو ہر دوسرے دن اعلان کرتے ہیں کہ 10 ہمارے جہاز جو ہے اپنا ہرمز سے گزر گئے، 20 گزر گئے، 2 گزر گئے، 4 گزر گئے. یہ ہماری بہت زیادہ زبردست سفارتکاری کے بنیاد پر ہوا ہے، تو وہ تیل کیوں نہیں آ رہا؟ پہلا سوال. دوسرا سوال کیا عوام کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بادشاہ سلامت تھا، اس کے پاس آیا تندور والا، اس نے کہا جی 2 روپے کی روٹی مجھے بارے میں نہیں آ رہی، فائدہ کم ہوتا ہے، 5 روپے میں بیچنا چاہتا ہوں. اس نے کہا تم اس طرح کرو، جا کے 20 روپے میں بیچو. تو جب اس نے 20 روپے میں بیچنا شروع کیا، عوام آگئی، بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگ گئی، رولا ڈالنے لگ گئی کہ بادشاہ سلامت مر گئے، رول گئے، ذلیل ہو گئے. تو انہوں نے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا روٹی 20 روپے کی ہوگی ہے. بادشاہ سلامت نے کہا تنور والے کو حاضر کرو. وہ حاضر ہوا، اس نے سرزنش کی اس کی، اسے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے کہ میری اجازت کے بغیر، عوام کے کانسنٹ کے بغیر آپ روٹی جو ہے 20 روپے کی بیچ رہے، اسے فوراً آدھی قیمت میں. صحیح. عوام نے وہیں تالیاں بجائی، نعرے لگائے بادشاہ سلامت کی جے ہو. تو روٹی 10 روپے کی ہو گئی اور تنور والے کو 8 روپے کا فائدہ ہو گیا. بادشاہ بھی بیچ میں اپنا حصہ لے رہا ہے، عوام بھی خوش ہے. تو یہ آج کا کون سا بات ہے؟ یہ پرانے دور سے چلی آ رہی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بڑے مزے کا واقعہ بات چلی گئی، اسی بھی اختتام کرتے ہیں.
یہ بادشاہ داؤد تھا یا کیا نام تھا پرانے دور میں افغانستان میں، تو وہ بھیس بدل کے نکل جاتا تھا اور جا کے چیک کیا کرتا تھا کہ کوئی ظلم زیادتی تو نہیں ہو رہی. تو ٹانگے والے کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا جی کتنے پیسے لوگے فلانے چوک تک جانے کے؟ اس نے کہا تم کتنے دو گے؟ اور کہ جی 2 روپے دیں گے. اس نے کہا تھوڑا سا اور اوپر جاؤ. اس نے کہا 5 روپے دے دیں گے. کہتا اور اوپر جاؤ. کہتا 10 روپے دے دیں گے. کہتا ہے تالی مار. تالی ماری اور ٹانگا چل پڑا. پھر جناب وہ اس سے ذرا گپ شپ لگانے لگا تو اسے اندازہ ہوا کہ یار یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی خاص آدمی ہے. تو ٹانگے والے نے اس سے پوچھا کہ یار تم کہیں بادشاہ کے محل میں کوئی مالی شالی تو نہیں ہو؟ اس نے کہ وہ کیسے؟ کہتا یار مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تم بہت کوئی ویل اویئر آدمی ہو، تو کوئی مالی شالی تو نہیں ہے؟ اس نے کہا تھوڑا سا اور اوپر جاؤ. اس نے کہا بادشاہ کے کوئی مطلب ہے کہ وزیر کے کسی قریبی فرد تو نہیں ہو؟ کہتا اور اوپر جاؤ. کہتا بادشاہ کے وزیر تو نہیں ہو؟ کہتا اور اوپر جاؤ. تو اس نے مڑ کے دیکھا. اس نے کہا تم بادشاہ داؤد تو نہیں ہو؟ کہتا تالی مار. تالی ماری. اس نے کہا بادشاہ سلامت اب تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ اس نے کہا تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت تم مجھے الٹا لٹکاؤ گے؟ کہتا اور اوپر جا. اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے مارو گے پیٹو گے؟ کہتا اور اوپر جا. بادشاہ سلامت تو مجھے پھانسی دو گے؟ کہتا لے تالی مار. تو ایسی 4-5 تالیاں جب تک ہمارے ملک میں نہ بچ جائے نا ملک کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. لیکن تالیوں کے چکروں میں نا عوام کا جو کچوبر نکلا ہے اور نکل رہا ہے عوام، اور پھر اب یہ لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں کہ دکانیں بند کر دی جائیں اور مارکیٹس بند کر دی جائیں. تو یہ سب یہ کیا ہے؟ ایک طرف ہم آبنائے حرمت سے اپنے جہاز لے کر جا رہے ہیں اور ہمارے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں، اور دوسری جانب یہ سارا معاملات ہو رہا ہے، تو عوام کو شکوک و شبہات ہیں. اور سر میں عرض کروں، میں پرسوں تھرسڈے کو انہوں نے 3 دن کی چھٹیاں دے دی نا، جمعے کو بھی چھٹی دے دی. کیوں بھائی؟ کہ بھائی 10 کلومیٹر جو تیل ہر شہری استعمال کرتا ہے، مطلب سکول آنے جانے کا، دفتر آنے جانے کا 20 کلومیٹر استعمال کرتا ہے، وہ ہفتے میں بچت ہو جائے گی. ان گھوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے کتنا بڑا بلنڈر مارا ہے. تھرسڈے کو عید گزرے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ ہفتہ ہوا ہوگا. ایگزیکٹلی جی. تھرسڈے کے دن مطلب جب ہم گاؤں جا رہے تھے نا تو ہمیں ڈی ایچ اے 2 سے لے کے جو یہ کیا کہتے ہیں راولپنڈی موٹر وے تک 1.5 گھنٹہ لگا. عموماً یہ سفر آدھے گھنٹے میں طے ہوتا ہے. اور 1.5 گھنٹہ کیوں لگا؟ سارے لوگوں نے سامان لدا ہوا تھا گاڑیوں پہ، کوئی ملتان جا رہا ہے، کوئی لاہور جا رہا ہے. مطلب انہوں نے 10-12 کلومیٹر والا تیل بچانے تھا، اور ہر بندہ پر ہیڈ جو پر گاڑی ہے وہ 700-800 کلومیٹر چل رہی ہے 3 دنوں میں. چھٹی کے دنوں میں سارے لوگ ابھی یہ پلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے گاؤں جایا کریں گے اور اتوار کی رات کو واپس نکل آیا کریں گے، صبح سوار کو کنگھی کر کے دفتر پہنچ جائیں گے. رائٹ. تو ان گھوگوں کی یہ خود بھی گھوگوں ہیں، دانت ہیں، ان کو مشورہ دینے والے ان سے بڑے دانت ہیں. تو ان کو they do not know anything. اچھا لاک ڈاؤن، اس سے پچھلی گورنمنٹ نے جو بیوقوفی کی تھی، ہم جی لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں، صبح دکان کھلے گی 12 بجے، شام 8 بجے بند ہو جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ دکانوں میں نہ آئے اور انہیں کرونا وائرس نہ پھیل جائے. اب مجھے یہ بتائیں، دکان پہلے کھلی ہوتی تھی دن میں 18 گھنٹے، آپ نے اسے کھلا رکھا صرف 8 گھنٹے کے لیے. اب دکان میں تو جس نے دہی دودھ خریدنا ہے اس نے تو آنا ہی آنا ہے، چاہے 8 گھنٹے کا ٹائم ہو یا 18 گھنٹے کا ٹائم ہو، اس نے ٹائم مینج کر کے آ جانا ہے. دن میں 400 بندہ اگر آتا ہے 18 گھنٹوں میں، وہ بہتر ہے یا 400 بندہ گھستا ہے اس دکان میں 8 گھنٹے میں، یعنی کہ 1 گھنٹے میں 50 بندہ بیچ میں گھس رہا ہے، تو اس سے تو کرونا زیادہ پھیلے گا. ایگزیکٹلی. تو یہ پالیسی میکر ایسے کوئی الو کے پٹھے ایسے کوئی الو کے پٹھے ہیں کہ ان کو ککھ نہیں پتا، اور ان چھوٹے چھوٹے بونوں کو بڑی بڑی کرسیوں پہ بٹھایا ہوا ہے، اور یہ اب بھی وہی بلنڈر مارنے لگے. رائٹ. مطلب یہ عوام کو ذلیل کریں گے، خوار کریں گے، لیکن غلامی نہیں ختم کریں گے. مطلب ان کو پتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا ایک حل ہے امریکہ کو بول دو، ایبسولوٹلی ناٹ. بس یہ وہ نہیں بولیں گے، اس کے علاوہ عوام کو ذبح کرنا پڑا کریں گے. پتہ نہیں ان کی کون سی ویڈیوز، ان کے کون سے جزیرے کی ویڈیوز امریکہ کے پاس موجود ہیں، پتہ نہیں ان کی کون سی قسمیں وعدے ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں جس کے بعد ان کو یہ رجیم دی گئی. آئی ڈونٹ نو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. چلے یہ ہم اپنے ناظرین پر سوال چھوڑے جاتے ہیں آپ کی طرف سے، اور کمنٹ سیکشن میں ہمارے ناظرین نے بتائیں گے کہ وہ کون سی گیدڑ سنگی ہے جو امریکہ نے ہمارے حکمرانوں کو سنگھا رکھی ہے، یا کون سی وہ فائلز ہیں، خفیہ ویڈیوز ہیں جو امریکہ کے پاس ہیں، ٹرمپ کے پاس ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہم ان کی غلامی چھوڑ نہیں رہے ہیں. ایبسلیوٹلی ناٹ.
نہیں کہہ رہے اور جنہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا انہیں ابھی تک ہم نے اڈیالہ میں ہی رکھا ہوا ہے اور ان کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. تو یہ سوال ہم عوام کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں. سر بہت شکریہ. پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین شہیر سیالوی صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا میں ناصر ہو. احتشام الرحمان اور شہیر سیالوی صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.